नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इहदी क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुह सख़ीमत क़ल्बी। तो हमारी आज की आयत है तज़कीर की, सूरत तग़ाबुन की, जिसकी आपने तिलावत सुनी। तो या अय्युहल्लज़ीना फ़त्तक़ुल्लाहा मस्ततातुम वस्मऊ वातियु वअन्फ़िक़ू ख़ैरल लिअन्फ़ुसिकुम वमन युक़ शुह्ह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो इस एक आयत में अल्लाह इतनी सारी हमारी तज़कीर के लिए अल्लाह ताला ने इतनी सारी बातें जमा है। यही अरबी ज़बान का कमाल है, जैसे कि समंदर को कूजे में परो देना। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अरबी ज़बान को कुरान के लिए चूज़ किया। तो हम देखते हैं फ़त्तक़ुल्लाह, बस डरो अल्लाह से, मस्ततातुम, तो अल्लाह से डरो जितनी तुम में ताकत हो। जैसे कि है ना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिह। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, यानी जितनी तुम्हारी हिम्मत है, जो तुम्हारे बस में है, तुम अल्लाह से डरते रहो। हर हाल में अल्लाह से डरना है। माल का मामला हो, औलाद हो, अज़वाज हो, तो माल, औलाद और अज़वाज की मोहब्बत में, जैसे कि अभी हमने तिलावत सुनी कि तुम्हारे माल, औलाद और अज़वाज जो है तुम्हारे लिए फ़ितना है, आजमाइश है, टेस्ट हैं। तो अल्लाह से डरना है, हमें तक़वा इख्तियार करना है। और तक़वा का मतलब सबको पता है। तक़वा क्या है? तक़वा अल्लाह का डर है। अल्लाह के डर से गुनाह के काम ना करना और जो है बचे रहना गुनाह से, और फिर अल्लाह की रज़ा और उसका क़ुर्ब इस तरह हासिल होता है, और फिर कामयाबी भी इसी में है। तो तक़वा इख्तियार करना है। वत्तक़ुल्लाह मस्ततातुम, जितनी हमें इस्तिताअत हो, ताकत हो, औलाद के मामले में, माल के मामले में, अज़वाज के मामले में, उनकी मोहब्बत में अल्लाह के अहकाम को पशे पुश नहीं डालना, उनकी मोहब्बत में हराम नहीं कमाना, हराम नहीं खाना, उनकी मोहब्बत में अदल व इंसाफ भी नहीं छोड़ना। बाज़ दफ़ा हमारा अपना होता है, गलती होती है तो हम अदल नहीं कर पाते। तो तक़वा अगर इख्तियार करेंगे तो हम कभी भी उनकी मोहब्बत में अदल व इंसाफ भी नहीं छोड़ेंगे। चाहे नमाज हो, रोज़े हों, हमारी इबादत हो, कुछ भी हो, तो उनकी मोहब्बत में नहीं छोड़ना। बाज़ दफ़ा हमारे दोस्त अहबाब जो होते हैं वो भी हमारे लिए आजमाइश बन जाते हैं, क्योंकि सूरत साफ़ात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उसे ऐसे करीन या उसके लिए ऐसे करीन या दोस्त मुकर्रर करते हैं जो उनका आमाल उनको खूबसूरत बना के दिखाते हैं। तो ये सारी हमारे लिए आजमाइश है, टेस्ट है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान आजमाइशों में संभल कर चलता रहे। तो और फिर आप लोगों को पता है कि इसके लिए एक दुआ भी है। तज़कीर के ख़त्म पे वो दुआ भी हम पढ़ेंगे, बल्कि सीख लेंगे। मतलब जिसको आती है उसका तो रिवीजन हो जाएगा, और फिर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो उस दुआ को बहुत मांगिएगा। आपको पता है कि दुआओं की बहुत ज़रूरत है। शैतान है हर वक्त हमारा अदुव्वुल लकुम, हमारा दुश्मन है। फिर हमारा नफ्स होता है, और जो आजकल टेस्ट हमारे इम्तिहान चल रहा है, ये जो वबा आई हुई है, पेंडेमिक जो आया हुआ है कोविड-19, तो आपको मालूम है कि उसमें कितनी अमवात हो रही हैं। रोज़ी रिज़्क़ सबके, किसी के वेजेस कम हो गए हैं, किसी की जॉब चली गई हैं, बहुत सी चीज़ें एक आजमाइश बन के हमारे लिए खड़ी हो गई है। तो वह दुआ भी हम देखेंगे। फिर ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वस माऊ, ज़रा तज़कीर तो थोड़ी सी 20 मिनट की, तो शॉर्ट तो वस माऊ, उसके बाद तक़वा के बाद अल्लाह ताला फरमाते और सुनो। तो क्या सुनो? क्या सुनेंगे हम? अल्लाह की बात, अल्लाह की नसीहत, ये कुरान पाक, ये कलाम पाक, ये वही इलाही, उसको सुनो। वस माऊ, सुनो। और जो है सुनने का असल में ये है कि गौर से सुनना चाहिए। और हमारा ये मुश्किल है हमारी कि हम किसी की बात को गौर से सुनते नहीं हैं। हम लोग गुड लिसनर है नहीं। अभी तो एक फ़ोन आता है, कोई बात कर रहा होता है, तो कोई मैसेज पे बात चली तो हम वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करने लगते, सुनते ही नहीं है कि सामने वाला कह क्या रहा है।
تو گڈ لسنر ہونا چاہیے ہمیں، ہے نا، بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو، اس کو غور سے سننا چاہیے اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ تو ہمیں خاموشی سے، ہماری ناظمہ ہو، ہمارے انچارجز ہوں، کوئی بھی ہو، ہم مل کے کام کرتے ہیں، ہمیں بات کو سننا چاہیے، بات سننا چاہیے، گڈ لسنر ہونا چاہیے، اور ہم لوگ بات کو سنتے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بات جو ہے کہ ہمیں سننا کیا، اللہ کی نصیحت، کلام پاک، اور ہمارے اولو الامر ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، کوئی بھی ہو، شوہر ہو، بچے ہو، والدین، بات کو سننا چاہیے اور خاموشی سے سننا چاہیے۔ جب خاموش رہیں گے تو سنیں گے تو پھر یہ کہ اس کو ہم اس پہ عمل بھی اچھا ہو سکتا ہے، ان کی بات غور سے سنیں۔ پھر یہ ہے کہ وَاسْمَعُوا، سمینا میں جو ہوتا ہے نا، اس میں دیکھیں نا ساری چیزیں آ گئی، تقوی آ گیا، سمینا واتانا آ گیا، وانفقوا، انفاق فی سبیل اللہ آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ تو وَاسْمَعُوا میں کیا ہوتا ہے کہ عمل بھی آ جاتا ہے، کہ سن کے اس کو عمل کرنا ہے، کیونکہ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ہم نے وَاسْمَعُوا سن کے عمل نہ کیا تو پھر یہ کہ فائدہ نہیں دے گا، قرآن پاک کو سن کے عمل نہ کریں تو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو سننا بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ عمل، خاموشی سے سننا، غور سے سننا، اور اس پہ ساتھ عمل کرنا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ تو اطاعت کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک آیت مبارکہ ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ٹھیک۔ تو ہمیں پیروی کرنی، اطاعت کرنی ہے اللہ اور رسول کی اور اولو الامر کی۔ یہ اللہ اور رسول کے بعد ہمیں اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے، جو بھی ہمارے اوپر ہوتے ہیں، جس کو بھی ہم الیکشن سے چنتے ہیں، الیکشن کی بھی آج بات ہوگی، چنتے ہیں تو ہم سب سے اوپر ہوتے ہیں، ان کی بھی بات، اولو الامر کی بھی بات ماننی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو فرما برداری کرو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرما برداری کرو، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وَأُولِي الْأَمْرِ، اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ڈیلیگیشن بھیجتے تھے، 2 صحابہ ہوں یا 3 صحابہ ہوں، تو ان میں سے ایک کو لیڈر بنا دیتے تھے، کہ وہ نماز میں بھی لیڈ کرتے تھے، وہ صحابی جو لیڈر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بناتے تھے، اور وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں وہ لیڈ کرتے تھے۔ جو بھی ڈیلیگیشن جنگ پہ جا رہا ہو، کوئی کسی کو کچھ دیکھنے کے لیے بھیجا ہو، کچھ معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہو، تو ایک لیڈر بہت ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس کی بات بھی سننی چاہیے، کیونکہ یہ بتا رہا ہے نا، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 کے اللہ رسول کے بعد اولو الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ پھر وہ ایک سیدھے ڈائریکشن میں انسان چل رہا ہوتا ہے۔ پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈر جو ہے شورا بینہم، کیونکہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، شورا ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر ہیں، ہم پڑھتے آ رہے ہیں بہت ویک سے، سیرہ پڑھتے آ رہے ہیں، اس میں ہم دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ ضرور لیتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگ خندق ہوئی تو حضرت سلمان فارسی ہے، انہوں نے مشورہ دیا کہ میں فارس میں جب جنگی حالات ہوتے تھے تو ہم خندق کھود لیتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ مانا، اور جو ہے خندق ہوتی، اور جنگ خندق اس طرح ہوئی تاکہ مطلب کہ دشمن، جو آپ کو پتہ ہے سب طرف سے فوج چڑھا لایا تھے، پورا عرب ورلڈ جمع ہو گیا تھا، تو وہ اندر نہیں آ سکے، حالانکہ کوشش بھی کی، نہیں آ سکی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور غزوہ پہ ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ ہم کنویں کے پاس پڑاؤ ڈال دیں تاکہ پانی نہ ہو کہ دشمن جو ہے حملہ کر سکے۔ تو یہ ایک وار ٹیکٹکس تھی نا، تو ایک لیڈر بھی ہوتا ہے، پھر شورا بھی ہوتی ہے، لیڈر کی مان کے بھی چلنی ہے، پھر وہ مشورے بھی لیتا ہے لیڈر، اور شورا سے کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سمینا واطانا، تقویٰ ہو گیا، سمینا واطانا ہو گیا، اور اس کے بعد وانفقوا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انفقوا اور خرچ کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو کیونکہ بہتر ہے تمہارے نفسوں کے لیے، تمہارے اپنے لیے بہتر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے ہر تکلیف اور ہر دکھ کے لیے ایک مرہم ہے۔ صدقہ خیرات سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو ہے
صدقہ بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے. تو ہمارے کوئی بھی ڈونیشن باکس ہوں، ریلیف کے ہوں، کھانا بھیجنے کے ہوں، پینڈمک کے لیے کچھ جا رہا ہو، کوئی بھی ایمرجنسیز کے ہو، تو ہمیں یا کوئی بلڈنگ، جیسے ہم لوگ مسجد میں جاتے تھے تو ہم بلڈنگ ایک ہماری بن رہی تھی، اس کے لیے بھی چندہ، کہیں بھی تو انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے اپنے نفس کے لیے بہتر ہے، اپنے لیے بہتر ہے، ہمارے اپنے لیے بہتر ہے. کیونکہ تقویٰ کے بعد ہم نے پڑھا کہ اطاعت کرو، پھر اطاعت کے بعد اطاعت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ ہم خود جو ہے الیکشن ہوتے ہیں تو ہم خود چنتے ہیں، ہمارے پاس 2-3 چوائسیز ہوتی ہیں، تو تمام بہنیں جو ہیں چنتی کسی کے خیال میں فلاں بہت اچھا کام کر سکتا ہے، فلاں اس کا حل ہے، فلاں کام کو آسانی سے کر سکتا ہے، تو وہ ہماری اتفاق رائے سے ہی ووٹ ڈالتے ہیں اور پھر ان کو ہم اختیار دیتے ہیں، اور جو ہے ان کے ہم عہدہ مرتبہ ملتا ہے، کوئی بھی ہو تو ظاہر ہے ان کی اطاعت کرنی چاہیے. جس طرح بھی میں نے آپ کو مثالیں بتائی صحابہ کرام کہ آپ ان سے مشورے بھی لیتے تھے، اور ان کی اولو الامر کی قرآن میں بھی ہم نے آیت بھی پڑھی کہ مان کے چلنا ہے. پھر اطاعت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انفقو کی بات ہے. اس موقع پر انفقو کی بات کیوں آئی؟ کیونکہ انفاق فی سبیل اللہ انسان کی حرص اور شوق اور دل کی تنگی کو دور کرتا ہے. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو کوئی اپنے بچا لیا گیا اپنی بخیلی سے، اپنے نفس کی بخیلی سے، اپنی حرص سے، اپنی نفس کی تنگی سے وہ دور ہو گئی اس کی، تو انسان کا دل جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وسیع ہو جاتا ہے، بہت براڈ ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم برداشت کرنے کی ہمیں عادت ہو جاتی ہے، کوئی ہماری باتیں کریں کہ بس صبح ہوتی ہے اور یہ بس چل پڑتی ہیں اتنا سسٹر برقع اوڑھ کے چل پڑی، اب یہ زوم پہ شروع ہو گئی ہیں اور سارے میسیجز کرتی ہیں اللہ کے آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، آپ بھی آ جائیے. تو ہم پھر اس کو برداشت کرتے ہیں اللہ کے لیے، کیونکہ ہم انبیاء کی بھی ذات دیکھتے ہیں، آپ سسم کو بھی دیکھتے ہیں کہ بس وہ صرف کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ. تو ہمارا جب دل بڑا ہوتا ہے تو نفس کی شوق ختم ہو جاتی ہے، تو ہم کسی بات کو برا نہیں مناتے، چاہے ہم اپنے ہوں ہمارے کوئی بھی، بلکہ الٹا ہم جو ہے ان پر خرچ کرتے ہیں، ان پہ قربانیاں کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ وہ ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے تو اس پر تو زیادہ احسان کریں، کیونکہ یہی سنت ہے نا، اتباع کرنی ہے آپ سسم کی، تو یہی سنت ہے. مختلف طریقوں سے دل جیتے تو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ اپنا دین پر قائم رہنا آسان ہو جائے گا، اور وہ بھی ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ دعا بھی کرتے رہے ہدایت دے اور وہ بھی آ جائیں اس راستے پر. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مال کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال کا فتنہ ہے، مال جو ہے ایک فتنہ ہے، اور ایک حدیث ہے کہ ان لکل امت فتنۃ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اس کے لیے خاص طور پر یہاں انفقو کی بات ہوئی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں. اور پھر یہ کہ صرف بیوی بچوں کے لیے خرچ کرنا، ان کے ناز نخرے اٹھانے کے علاوہ، ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے علاوہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو. کیا کرو؟ خرچ کرو. کیونکہ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، کیونکہ خرچ کرو کیونکہ وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، اپنے لیے بہتر ہے. تو جو یوں کا شوہا نفسی، جو دل کی تنگی ہے اور دل کا جو بخل ہے اور حرص ہے، اس سے بچا لیا گیا تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو کیا ہوگا کہ دراصل وہی کامیاب ہو جائے گا، وہی فلاح پانے والا ہے. اب آپ دیکھیں دل کی تنگی کیسے شروع ہوتی، چھوٹے چھوٹے نا، جیسے ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، ہم بھی یہی کرتے تھے، بچے میری پینسل کیوں لے لی، میرا روم میں کیوں آ گئی، میرے لائٹ کیوں جلا لی. تو وہیں بچوں کو روکیں کہ نہیں، شیئر کرو. ہم کہتے ہیں نا بچوں کو، ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شیئرنگ کی عادت ڈالو. تو چھوٹی موٹی چیزوں سے ہی شروع ہو جاتا ہے. انسان کا نفس ہے، شیطان ہے، چھوٹی عمر سے ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی ہمارے جو دل میں شوق آ جاتا ہے، اور جب اس کو روکتے نہیں ہیں تو شوق بڑھ جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیتے ہیں. کوئی آ گیا تو کچھ چھپا لیا، میرے پسند کی چیزیں تو چلو کوئی سویٹ ڈش ہے، چھوٹی سی ایک پیالی بچی، کوئی کھا نہ لے، اس کو ڈال دیا فریج کے نیچے کسی ڈرا میں. اب وہ معلوم ہوا بھول گئے، وہ سڑ گئی. اور ہمارا دین تو وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو برکت والا دین ہے کہ آپ تو ایک پیالے سے کتنے ہزار کے مجمع کو، آپ نے ساری روایتیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پلا دیتے تھے، کتنے لوگ پانی پی لیتے ہیں. آپ لوگوں کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ یاد ہوگا
کہ وہ ایک دفعہ کہیں راستے میں کہیں بیٹھ گئے تھے اور وہ جو ہے بہت بھوکے تھے، اور وہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے، انہوں نے وہ آیت سنائی جس کا مطلب ہے نا کہ وہ اپنے گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے وہ سو تو جائیں گے، لیکن وہ لحافن لپٹ کر چپٹ کر لوگوں سے مانگیں گے نہیں. تو وہ نہیں سمجھے، انہوں نے بس وہ آیت سنی چل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، انہوں نے جو ہے سمجھ گئے اللہ کے رسول تھے، تو ابو ہریرہ آپ کو بھوک لگی، وہ لے گئے. اب ابو ہریرہ فرماتے کہ ایک پیالہ دودھ کا وہ مجھے کہتے ہیں کہ ساروں کو پلاؤ. میں سوچ رہا تھا کہ ایک پیالہ ہے، اس میں پیوں گا یا سارے پئیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برکات تھی، ہمیں پتہ ایک معجزہ تھا. ساروں نے پیا، پھر ابو ہریرہ نے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہمارا دین تو جن کی ہم واتی ہوں ہم پیروی کرتے ہیں، وسمع ہو، اور جن کی ہم قرآن و حدیث کو سنتے ہیں کہ اتنی برکات ہیں ہمارے. تو کوئی آ جائے تو بھی ہمیں کھانے پینے میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کسی کو کچھ دینے میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. اور پھر یہ کہ کیا ہوتا ہے، شوق جو ہے چھوٹی چیزوں سے، ہم گھر سے شروع ہوتے ہیں نا اپنے، تو پھر دل کا شوق جو ہے، نفس کا شوق ہوتا ہے، حرص ہوتی ہے، بخیلی ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر مال کے معاملے میں بھی، اور ویسے بھی کوئی ہماری کوئی بات کرے ہمارے متعلق ہے تو برداشت کی ایک عادت ہو جاتی ہے، ایک کنٹرول آ جاتا ہے. اور جب کنٹرول اور برداشت آ جاتا ہے تو دوسروں کا حق بھی ہم دے سکیں گے. اور وانفقوا میں بہترین صدقہ کی ایک اور قسم کیا ہے کہ اپنے ان رشتہ داروں کو دیں جو شوہی ہو، جن کا نفس شوہ ہو، جن کے نفس میں تنگی ہو، جو کبھی بھی ایکنالج نہ کریں کہ کہ ہم نے اس کے لیے کچھ کیا. بعض لوگ ایسے ہوتے فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، آپ کیے جائیں تو جو ہے وہ کبھی ایکنالج نہیں کریں گے. اور ایک ایز اے اسٹوڈنٹ ایک دعویٰ اللہ کا کام کرنے والے ہم ایک امبریلا کے تحت جمع ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کے کلام کا بول بالا کریں. تو ہمیں تو شوہ النفس اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کچھ کام کیا اللہ کے لیے، دین کے لیے اس پلیٹ فارم پہ، تو مجھے تو شکریہ بھی نہیں کہا، کسی نے تھینک یو بھی نہیں کہا، کسی نے جزاک اللہ خیر بھی نہیں، واہ 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 آپ نے تو بہت اچھا کام کیا، آپ کا تو درس بڑا اچھا تھا، آپ کی تو پریزنٹیشن بڑی اچھی تھی. نہیں، ہمیں تو اللہ سے اجر چاہیے. ہم تو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، ہمیں نہیں چاہیے لوگوں سے. ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں. ہمارا تو ذکر ملاء الاعلیٰ میں ہو گیا، جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو پتہ چل گیا. کوئی بھی کام ہو، حقوق اللہ، حقوق العباد ہو، ہمارے گھر میں ہو، اس پلیٹ فارم پہ کوئی ہم دین کا کام کریں، دعویٰ کا کام کریں، جو بھی کریں، جتنے بھی ہماری اس میں چیزیں ہیں کرنے والی، تو ہمیں تو اجر کس سے لینا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لینا ہے. کبھی بھی یہ ہمیں تمنا اور خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے اور کوئی ہمیں سراہے. اللہ کے لیے کرنا چاہیے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انفاق سبیل اللہ، سورۃ البقرہ آیت 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ سمیع علیم. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. تو ہمیں تو ان آیتوں پہ ایز اے داعی اللہ اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن ان باتوں پہ یقین ہونا چاہیے. جو ابھی ہمیں سمعنا و واطعنا کی بات کی کہ میں ایک دانہ خرچ کروں گی تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنا مجھے اجر دے دے، کہ 700 گنا اجر دے دے. ہمیں تو یہ باتیں اور یہ آیتیں یاد ہونی چاہیے. پھر ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے مال زیادہ پیارا نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر مرا. تو پھر وہ تو وارثوں کا ہو جائے گا، چھوڑ کر مر جائیں گے. تو
تو ہمیں جتنے بھی باکسز ہوں، جو بھی ہو، جہاں بھی ڈونیشن کھڑا ہو، ہمیں ڈال دینا چاہیے. چاہے جب چلیں انشاءاللہ مسجدوں میں بھی شروع ہو جائے. ابھی تو ہم زوم پر ہیں، ویسے بھی ہم دے ہی دیتے ہیں، کسی طرح پہنچا دیتے ہیں. آن لائن بھی ہے، جو بھی ہے کرتے ہیں. تو ہمیں جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے جتنی ہماری حیثیت ہو اس میں. اور مسجدوں میں جائیں تو چاہے سنگلز ہی رکھ لیں. تو ہم نے مسجدوں میں بھی سوچا تھا کہ نہیں، جب ہم جاتے تھے مسلم سیٹر کے، ہم سنگلز ہی ڈال لیا کریں گے. جو بھی ہو، جتنا بھی ہو، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اور جو ہے کسی کی مدد کرنا، ہم سمینا واطانا، سماعت کے سننا ہے، اطاعت کرنی ہے، تقویٰ کرنا ہے، اور وانفقوا خرچ کرنا ہے. تو اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں صدقہ بن جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے. مل کے کام کرنا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مسکرا کے ملنا ہے. ابھی وہ آیت سب سے پہلے یہی تلاوت کی گئی کہ ہمیں جو ہے درگزر کرنا ہے، عفو درگزر سے کام لینا ہے سب سے. تو مسکرا کے ملنا ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دینا ہے. اور پھر تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہم کرتے ہیں، ہر نیبر نیٹ میں بھی کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلائیں، خود بھی اٹینڈ کریں. اب یہ نہیں کہ ذرا سا ہمارا 1 گھنٹے کا درس ہے اور پتہ چلا ہم نے کچن کھولا ہوا ہے اور کام بھی کر رہے ہیں اور میوٹ پہ رکھے. وہ تو اللہ دیکھ رہا ہے نا، ہمارا جو پروگرام ہو رہا ہے ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے تو جن کے ہاتھ میں جو ہماری انچارجز ہیں، ناظمات ہیں، وہ تو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا تمہارے لیے صدقہ ہے. تمہارا کسی نابینا کے ساتھ چلنا تمہارے لیے صدقہ ہے. تمہارا راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے، کیونکہ وہ فریکچر ہونے سے، گرنے سے بچ جائے گا. اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. تو میں اس پر ختم کرتی ہوں، کیونکہ ہمارا ویژن اور پینوراما، کیونکہ ہم جو ہے یہ اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ ساری تعلیمات جو ہیں سمینا واطعنا وانفقوا اور واتقوا، تقویٰ، سننا، عمل کرنا، اطاعت کرنا اللہ رسول کی، پھر اولو الامر کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اتنا براڈ اللہ کا کلام ہمیں پینوراما اور ویژن دیتا ہے کہ ہم تو ویژنری ہیں. ہمیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اور اب میں بھی اور آپ بھی سب غور سے سنیں گے بات کو، گڈ لسنرز بنیں گے، اطاعت کریں گے. میری بہنوں، میرا مطلب نہیں، ہم سب کرتے ہیں ماشاءاللہ، مل کر کر رہے ہیں، جبھی تو یہاں تک پہنچے ہیں اور اتنے اچھے ہمارے پروگرام سارے ہو رہے ہیں، اتنے اچھے جا رہے ہیں ہم لوگ، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم اچھے جا رہے ہیں. یہ تو ایک تذکرہ تھا، یہ تو ایک نصیحت ہوتی ہے، ایک یاد دہانی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ سمینا کریں گے، واطعنا اطاعت بھی کریں گے، اور جو انفقوا خرچ بھی کریں گے. فرسٹ لیسن فار می، پھر سب کے لیے انشاءاللہ. اور اللہ تعالی ہمیں نفس کی شح سے، تنگی سے، حرص سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اس کے لیے جو ابھی جو مال، اولاد اور ازواج اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنہ ہے، ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے. تو اور اس آزمائش میں جس میں ابھی ہم ہیں، ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈالا ہے، ایک گناہوں کی سزا ہے. واللہ علم، اللہ جو بھی اللہ ہمیں اس سے نکالے. تو یہ دعا ضرور مانگا کریں، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن زوجی تشیبنی قبل المشیب ومن ولدی یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رائی حسنتا دفنہا وان رائی سیئتا اضاءہا. اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں برے ہمسائے سے اور ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بوجھ ہو، اور ایسے مال سے جو میرے اوپر عذاب کا سبب بنے، اور ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے ہوں. اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو اس کو اپنے تک ہی رکھے، اور اگر میری کوئی خامی دیکھے تو اس کا چرچا کرے. آمین یا رب العالمین. آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں، اور دعاؤں کی کتابوں میں آپ کے پاس ہے، ہر طرح کی دعائیں ہیں ہم سب کے پاس الحمدللہ. بارک اللہ فی علمک و عملک فی رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، آپ کے عمل میں، آپ کے رزق کے، آپ کے وقت میں، آپ کے اہل و عیال میں برکت دے. آمین یا رب العالمین. ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھیا کی بارک اللہ فی.